अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस और मैं हूं फहद हुसैन। पॉलिटिकल एक्टिविटी में बड़ी तेजी आती जा रही है। इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शंस जो हैं वो सिर्फ 2 दिन दूर रह गए हैं और उससे पहले एक और बड़ा फैसला जो कि कल आना है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये हमें मालूम होगा कि क्या वाकई में सेनेट इलेक्शंस जो हैं वो खुफिया बैलेट के जरिए होंगे या ओपन बैलेट होगा। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा जो सेनेट के इलेक्शंस होंगे जो कि वेडनेसडे को हैं, और सेनेट के इलेक्शंस का जो नतीजा आएगा उसका भी एक और तरीके से इंपैक्ट होगा जो 11 तारीख को सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन होना है, और उसका एक तरीके से इंपैक्ट होगा जो डस्का में रीपोलिंग होनी 18 को, जिसका डायरेक्टली इंपैक्ट होगा 26 मार्च को जो लॉन्ग मार्च होनी। यानी कि नाज़रीन, जो मेरा कहने का मतलब यह है कि अब से लेकर और 26 मार्च तक यके बाद दीगरे बहुत सारे इवेंट्स होने जा रहे हैं जिनका एक दूसरे से जो जुड़ते जा रहे हैं। और अगर एक तरफ जो है वो हुकूमत को के दबाव में आ गई या उसके खिलाफ जो है वो हालात वाकयात होने शुरू हो गए तो उसका एक तरीके से डोमिनो इफेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर उस तरह न हुआ और हुकूमत के हक में चीजें जाना शुरू हो गई तो एक इवेंट में अगर वो प्रिवेल किए तो उसका भी डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो दूसरे इवेंट पर होगा। यानी कि ये अगले 3 हफ्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। सवाल यह है कि इसमें क्या मुमकिनात जो है वो हमें नजर आ रही हैं, क्या क्या हो सकता है। थोड़ी सी वॉर गेमिंग करते हैं। उस वॉर गेमिंग के लिए मैंने एक बहुत ही सीनियर सहाफी को आज दावत दी है। मैं उनको तारुफ कराता हूँ, फिर गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं और चले मैं तारुफ डिटेल में कराता हूँ। आदिल शाहजेब साहब ज्वाइन करें, वेलकम। नाज़रीन, इस वक्त आदिल शाहजेब साहब जो हैं वो हम टेलीविजन पे अपना प्राइम टाइम शो करते हैं, लेकिन अब ये हमारी डॉन ग्रुप का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बायस है। वार्म वेलकम टू यू, वेरी हैप्पी टू सी यू इन डॉन। आदिल, ये बताएं, अच्छा अब आप क्योंकि बड़े अरसे से मामलात को बड़ी करीब से देख रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पर देखते हैं, मुझे ये लग रहा है कि अगर कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, अगर उसमें, अब वॉर गेमिंग करते हैं, अगर उसमें ओपन बैलेट आ गया तो हुकूमत के लिए सेनेट इलेक्शन में बड़ी आसानी हो जाएगी और उसकी वजह से चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में भी बड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये मतलब यू अग्री कि ये कल का जो फैसला है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होने जा रहा है? उसका बिल्कुल फासा। पहले तो इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर टू बी जॉइनिंग डॉन, प्रॉब्ली कपल ऑफ मंथ्स, कपल ऑफ वीक्स डाउन द लाइन स्क्रीन पे इंशाल्लाह फिर लोगों से मुलाकात होगी, डॉन के ऑडियंसेस से। इसकी जहां तक बात है तो डेफिनेटली कल का फैसला जो है वो है तो बड़ा इंपॉर्टेंट, लेकिन आज मेरी पीपल्स पार्टी के एक बहुत बड़े रहनुमा से बात हो रही थी तो उन्होंने उसके लिए भी स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। अगर तो ओपन बैलेट होगा, जो कि मेरे ख्याल में लेस लाइकली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन में अमेंडमेंट तो नहीं कर सकती, इंटरप्रिटेशन ऐसी हो सकती है कि शायद वो ओपन बैलेट की तरफ बात जाए, तो उसमें फिर उनकी स्ट्रेटजी ये है कि पीटीआई के जो एमएनएज हैं जिनसे पीपल्स पार्टी और नून लीग प्रॉमिस कर चुकी है टिकट, वो दे डोंट इवन टर्न अप फॉर द वोट। तो ये उनकी स्ट्रेटजी उसकी है। लेकिन आपकी बात ठीक है कि अगर तो ओपन बैलेट की तरफ बात जाती है तो फिर हफीज शेख साहब के चांसेस जो हैं वो थोड़े बहुत बन जाते हैं। लेकिन अगर फैसला यही आता है कि सीक्रेट बैलेट ही रहेगा तो मैं इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है और जिस तरह से बताया जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट काफी न्यूट्रल हो चुकी है, तो मैं हफीज शेख साहब को जीतते नहीं देखता। अच्छा, ये आपने बड़ी बात की है, हालांकि उसमें उनको तकरीबन ऑपोजिशन को 10, 11, 12 वोट्स चाहिए एक्स्ट्रा। एमक्यूएम को बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और मीटिंग्स हो रही है कराची में, सब उनको वू कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, पीटीआई भी कर रही है और एमक्यूएम सोच रही है। और अगर पीपल्स पार्टी से बड़ा को मास्टर ऑफ द डील तो कोई नहीं है, ये तो हमें पता है। नहीं है। पीटीआई उनका उस हवाले से मुकाबला नहीं कर सकती। सही बात। अगर एमक्यूएम कहीं से इधर उधर हो गई इस हवाले से, जिसके चांसेस हैं, तो फिर अगर आप इस टाइम बनी गाला में बैठे होते तो आप बड़े परेशान होते। देखिए इस वक्त फाज हुसैन साहब, बात यह कि अगर हम सिंध को देखें ना, सिंध में कुछ और गेम हो रही है। सिंध में इस वक्त पीटीआई के 2 स्टॉलर्स, 2 मरकजी रहनुमा जो हैं वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं फैसल वाडा को गिराने की, नंबर 1। नंबर 2, ये ओपोजिशन के लिए भी बहुत बड़ी जीत होगी कि यहाँ से यूसुफ रजा गिलानी जीत जाए और वहाँ से फैसल वाडा हार जाए, और ये ऐसा सेट बैक होगा इमरान खान के लिए कि उससे निकलना
اس کے لیے کافی مشکل ہوگا, ایک ہوا چل جائے گی. اور ان دونوں کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ دونوں کینڈیڈیٹس ان پاپولر ہیں, یہ بھی وجہ ہے نا. ایبسولوٹلی ایک بہت بڑی وجہ اس کی یہ بھی ہے. دوسرا یہ کہ فیصل واڈا صاحب تو وہاں پہ ہاتھ تک نہیں ملاتے اپنے ایم این اے سے. 4 ایسے ایم این ایز ہیں سندھ سے, پاکستان تحریک انصاف کے, جو پرسنلی مجھے کہہ چکے ہیں کہ نو میٹر وٹ ہم نے فیصل واڈا کو ووٹ نہیں دینا اور نہ ہم نے حفیظ شیخ کو ووٹ دینا ہے. اب عامر لیاقت صاحب تو آن دا ریکارڈ کہہ چکے ہیں, باقی میں آپ سے نام نہیں شیئر کر سکتا اس وقت آن ایئر. 4 صرف وہاں سے ایم این ایز ہیں. کے پی کے 5 ایم این ایز ایسے ہیں جو کسی صورت حفیظ شیخ کو ووٹ دینے کے لیے نہیں تیار, اور یہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے کلوز سرکل میں یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم نے اگلا الیکشن پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے نہیں لڑنا. اچھا اب یہ دیکھیں عادل, اس میں لیٹس اسیوم جو گورنمنٹ کے لیے ورسٹ کیس سینیریو, ورسٹ کیس یہ ہے کہ کل خفیہ بیلٹ کے حق میں فیصلہ آ جائے, یوسف رضا گیلانی کی جیت ہو جائے. اگر یوسف رضا گیلانی جیتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ انہی کو چیئرمین سینیٹ کے لیے اپنا امیدوار بنائیں گے. بالکل. اگر وہ وہاں بھی جیت جاتے ہیں, مطلب یہ ورسٹ کے سینیریو ہے, وہ وہاں بھی جیت جاتے ہیں, ڈسکا میں پی ایم ایل این جو ہے وہ ایک بہت بڑی لیڈ سے جیت جاتی ہے اور اس کے بعد ایک بہت کامیاب لانگ مارچ ہو جاتی ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود حکومت کا گرنا تو نظر نہیں آ رہا, کمزور ہونا نظر آ رہا ہے. دیکھیں لیٹس ہم اس کو لے کے چلتے ہیں فواز صاحب کے, جو آپ نے جس طرح سیریز آف ایونٹس کہ کل کو خفیہ بیلٹ کا فیصلہ ہو جاتا ہے, گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں, وہاں سے فیصل ہار جاتے ہیں, پھر آگے جا کے آپ کا چیئرمین سینٹ کا الیکشن آتا ہے, اس میں بھی گورنمنٹ کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ہار جاتا ہے, پھر آپ کے پاس آ گیا لانگ مارچ. بالکل. ان سب کچھ کے باوجود میں سپٹمبر اکتوبر تک عمران خان صاحب کو کہیں جاتے نہیں دیکھ رہا, اور اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ جو بگ پلیئرز ہیں اپوزیشن کے, نواز شریف صاحب ہیں, زرداری صاحب ہیں, مولانا صاحب ہیں. میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے, انفارمیشن نہیں ہے, اسیسمنٹ یہ ہے جس میں انفارمیشن کا بھی تھوڑا بہت وہ ایک ہوتا ہے. اسیسمنٹ میری اپنی یہ ہے کہ شاید سپتمبر اکتوبر تک ہم نواز شریف صاحب کو واپس آتے دیکھیں, اور یہ وہ ٹائم ہوگا جب, اور یہ سٹارٹ بھی لیں گے پنجاب سے. پنجاب میں پرویز الہی نے جو گیم کھیل لی ہے اس کی بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ ہمارے سامنے آگے آئیں گی, تو ہم عدم اعتماد پہلے وہاں ہوتے دیکھیں گے, اس کے بعد معاملہ یہاں پہ آئے گا. اور دیکھیں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اگر ہم یہ کہیں کہ نیوٹرل ہو گئی ہے, وہ نیوٹرل تو دیکھیں ہو ہی نہیں سکتی. اسٹیبلشمنٹ کا کام ایسا ہے کہ آپ بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں, نیشنل انٹرسٹ کے معاملات ہوتے ہیں, آپ ہم نے کہا کہ ان کو نیوٹرل کر دیا, نیوٹرل وہ ہمیں اس وقت بظاہر نظر آ رہے ہیں, لیکن بہت سارے انٹرسٹ جو ہیں وہ ابھی بھی بالکل, اور پی ایم ایل این یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ نیوٹرل ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر تو اس طرح پریشر ہے. لیکن بہرحال عادل ہمارا وقت ختم ہو گیا, شو کی پوری تیاری ہے, پلاننگ ہو گئی ہے ڈان کے لیے, 100% زبردست شو آنے والا ہے, سی چیزیں پائپ لائن میں ہیں, لیکن کمپٹیشن بڑھے گا. 10 PM میں ایک فلیگ شپ نیوز شو ڈان ایسا لانچ کرنے جا رہا ہے. ڈان کے پاس پہلے نیوز شو 10 PM کے سلاٹ میں نہیں تھا, اور اس میں obviously میرا جو اپنا بیک گراؤنڈ ہے نیوز شو کا ہی ہے, چاہے وہ بی بی سی میں تھا, چاہے وہ وائس آف امریکہ میں میرا کام تھا, چاہے ہم نیوز کا تھا. تو آئی ایم ریئلی لوکنگ فارورڈ, اور میرے لیے it's an absolute honor to be working with journalists like you. ظفر عباس صاحب ڈان میں ہیں, یہاں پر شکیل صاحب ہیں, بڑے سینئر لوگ ہیں. اور ڈان کا جو ویٹیج ہے جرنلسٹکلی سپیکنگ, ایک جرنلسٹ کی اپنی کریڈیبلٹی ہوتی ہے, ایک ادارے کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے, اور یہ دونوں مل کے کوئی شک نہیں اس میں ایک ایسا گھوڑا تیار کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ. لوکنگ فارورڈ عادل, لوکنگ فارورڈ. بہت شکریہ ناظرین, عادل شاہزیب سے گفتگو ہو رہی تھی. بہت جلد آپ ان کو ڈان کی اسکرین پہ بھی دیکھیں گے. بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک کے بعد واپس آؤں گا تو بات کریں گے کہ اگر یہ تمام صورتحال ہے, اس میں گورنمنٹ کے پاس کیا آپشنز ہیں. میرے ایک بہت ہی زبردست کالیگ, سینئر کالیگ, اینالسٹ, اینکر جو ہے مجھے جوائن کریں گے بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. گفتگو میں کرنا چاہ رہا ہوں اب کہ جو کل فیصلہ آ رہا ہے, جس کا بھی میں پچھلے سیگمنٹ میں بھی بات کر رہا تھا, اس کا گورنمنٹ کے اوپر کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے. اس وقت بظاہر تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے, یعنی پچھلے چند دنوں سے جو ایونٹس ہوئے اس سے کچھ حد تک تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر آ رہا ہے, اور پریشر یہی ہوتا ہے جو ایک تاثر بننا شروع ہو جاتا ہے, اس سے اپنا ایک پریشر جو ہے بلڈ اپ ہونا شروع ہوتا ہے. اب دیکھیے مثال کے طور پر ڈسکا کا جو معاملہ ہوا ہے,
وہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, یعنی گورنمنٹ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. اگر آپ کو یاد ہو جو ان کے گورنمنٹ کے جو منسٹرز تھے وہ پریس کانفرنس کرنے جب ڈسکا گئے تھے تو بظاہر تو ان کی باڈی لگ رہا تھا جیسے وہ باڈی لینگویج سے تو وہ کافی تھوڑے سے پریشان تھے, لیکن گورنمنٹ کا یہ خیال تھا کہ جی الیکشن کمیشن زیادہ سے زیادہ یہ کرے گی کہ وہ 20 جو سیٹیں ہیں ان پہ ری پول کرا لے گی, اور وہ جو 20 سیٹیں تھیں 20 پولنگ سٹیشنز تھے وہاں پہ ویسے بھی جو پی ٹی آئی کی جو امیدوار ہیں ان کی پوزیشن اچھی تھی. تو گورنمنٹ کی یہ کیلکولیشن تھی کہ اگر ان 20 پولنگ سٹیشنز میں ری پول ہوتا ہے تو زیادہ امکان ہے کہ ان کا جو امیدوار ہے وہ پھر سے جیت جائے گا. یہ جو تمام تر پورے حلقے میں ری پولنگ کا معاملہ شروع ہوا ہے, اس سے گورنمنٹ کے اوپر اب دباؤ آ گیا ہے, کیونکہ زیادہ امکانات یہ ہیں کہ اب پی ایم ایل این کا امیدوار جو ہے یہ الیکشن جیت جائے گا, کیونکہ ان کی بڑی اسٹرینتھ ہے, یہ روایتی طور پر ان کی اپنا حلقہ ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی بیل ہو گئی, کل وہ بڑے جوش و خروش سے بہت بڑے جلوس کی شکل میں ان کو لے کے آیا گیا. تو یعنی دیکھیے ایک تاثر تو ایسے ہی بنتا ہے, لوگ کڑے سے کڑا جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں, لگتا ہے کہ نون لیگ کو ریلیف مل رہا ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ کمزور ہوتی آ رہی ہے. اور اب ایک تاثر یہ بھی بن گیا ہے, وہ ہمارے جیسے شوز کے لوگوں نے, میرے جو ایک کولیگ ہیں وہ بھی ابھی آپ کا تعارف کراتا ہوں, یہ کہہ کہ جی نیوٹرل ہو گئی ہے تو شاید اور زیادہ پریشر جو ہے وہ گورنمنٹ پہ بڑھنا شروع ہو گیا. سوال یہ کل اگر جو فیصلہ آ رہا ہے اس کے بعد گورنمنٹ کے پاس کیا آپشنز ہوں گے. مجھے جوائن کر رہے ہیں میرے کولیگ ہیں عادل عباسی, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, پاکستان کے مایہ ناز اینکر ہیں, اے آر وائی ٹیلی ویژن پہ اپنا زبردست شو کرتے ہیں. بہت شکریہ عادل ہمیں جوائن کرنے کا. اچھا, اب مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ پریشر میں آئی ہوئی ہے, اور پریشر ایسے ہی بنتا ہے جس طرح میں بات کر رہا تھا, آپ نے اپنے شو میں کہہ دیا کہ آپ پریشر میں, تو آ جاتے ہیں پریشر میں. کل اگر یہ فیصلہ آ گیا کہ نہیں اوپن بیلٹ ہی ہونا ہے, چلیں پہلے خفیہ کی بات کرتے ہیں. اگر انہوں نے کہا کہ نہیں خفیہ بیلٹ ہوگا, اب سینٹ کے الیکشن میں 2 دن رہ گئے اور اسلام آباد کی سیٹ جو ہے وہ سب سے کرٹیکل ہے, اس میں 10-12 ووٹ لینے ہیں اپوزیشن نے. آپ کے خیال میں کل کے فیصلے کے بعد گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس پھر آپشن کیا رہ جائے گا, وہ کیا کریں گے؟ تھینک یو ویری مچ ہیونگ می ان یور شو. مجھے لگتا ہے کہ کل فیصلہ یا جو رائے آئے گی وہ اگر حکومت کے خلاف ہوتی ہے تو حکومت کے لیے پریشر بڑھ جائے گا. ٹھیک, کیونکہ اگر آپ ابھی بھی دیکھیں کہ پرائم منسٹر کے پی جاتے ہیں تو ان کے ایم این ایز ایم پی ایز مسنگ ہیں. ٹھیک, کراچی میں کولیشن ہے آپ کی ایم کیو ایم, ڈائسی سی ایک عجیب سی سچویشن ہے, انہیں پی پی بھی انگیج کر رہی ہے, وہ خود بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں. اور ایک میٹنگ ہوئی پی ٹی آئی کے لوگوں کی وہاں, اور ایم کیو ایم کی ان کی تلخی ہوئی ہے, اور پھر ایک دوسرے کو سمجھایا کہ ایسے وقت میں ایک دوسرے کے بارے میں سٹیٹمنٹس نہ دیں. پنجاب میں, اور یہ ایم کیو ایم نے کہیں کہا نہیں ہے کہ ہم بالکل ساتھ کھڑے ہیں گورنمنٹ کے, وہ بیچ میں, جی ہاں, اور کچھ شکایتیں ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. انہوں نے پی ٹی آئی نے انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس وقت سینٹ الیکشن ہے, آپ ایسی باتیں نہ کریں. انہوں نے کہا کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں, این اے 239 پہ غالباً شاید وہ بحث ہو رہی تھی. سو ایم کیو ایم نے بھی ہلکا سا انہیں اپنا ٹچ دیا, جو کہ ایم کیو ایم کا روایتی سٹائل بھی ہے. اور کے پی میں خود اپنے ایم پی ایز, ایم این ایز, پھر انٹرنل پالیٹکس. پھر پنجاب میں تھوڑا سا جہاں سے ڈاؤٹ تھا, پرویز الہی صاحب نے انہیں ریلیکس کر دیا کہ جی آپ ٹینشن نہ لیں, میں آپ کا معاملہ سنبھال لوں گا. بلوچستان کے اندر آپ دیکھیں باپ پارٹی کے ساتھ بھی وہ ایک امیدوار ادھر ادھر. سو اگر آپ فیصلہ ان کے اگینسٹ دا ول آتا ہے گورنمنٹ کے, تو پھر گورنمنٹ کے لیے تو جینوئن ایشوز کریٹ ہوں گے, کیونکہ ابھی لوگ ہاتھ نہیں آ رہے. تو اس وقت کیا ہوگا جب خفیہ بیلٹنگ ہو جائے, پر وہ سارا ایک پروسیجر ہے. دوسرا آپ کا سوال غالباً, اچھا دیکھیں اس میں اگر آتے ہیں اسلام آباد پہ, اب اصل جو گیم ہے وہ تو اسلام آباد کی سیٹ کی ہے, باقی تو سائیڈ شوز ہیں. جی ہاں بالکل. اور اس میں حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے مقابلے میں ایک کمزور امیدوار ہیں اس حوالے سے. یعنی گورنمنٹ کے نمبرز تو ہیں, لیکن سیاسی طور پر, اور لوگ کچھ حد تک ناراض بھی ہیں پارٹی کے اندر کہ بھئی یہ پیراشوٹسٹ ہیں وغیرہ ہیں. تو یہاں پہ خطرہ بڑھ جائے گا, اسلام آباد میں کافی زیادہ خطرہ بڑھ جائے گا. 10-12 نمبر زیادہ لگتے ہیں, لیکن وہ جو آپ ایم کیو ایم کی بات کر رہے تھے اس کے اوپر اگر سوالیہ نشان آتا ہے تو وہاں میرے خیال ہے پہ بنی گالا میں کچھ خطرے کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو جانی چاہیے. جی, لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم, مجھے جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے اپنا بڑا زور لگا کے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کوارٹر سے اور ادھر ادھر سے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے لیے, کیا پوزیشن سوٹیبل ہوگی, کیا حکم ہے. میں ذرا یہ سخت الفاظ اس لیے نہیں ادا کرنا چاہتا کیونکہ اگین یہ سورسز سے ہے, ابھی کنفرم نہیں ہے. لیکن ایم کیو ایم پریشان ہے, ایم کیو ایم نے پوچھا ہے, ایم کیو ایم کے لوگوں نے پوچھا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہمیں بھی کچھ بتا دیں, کیونکہ وہ زیادہ جلدی میں ہوتے ہیں سائٹ چینج کرنے میں. سو اگر یہ جو آپ نے گیلانی صاحب, اور اگر وہاں سے خاموشی ہے تو پھر تو بہت ہی خطرناک بات ہے. میرے خیال ہے انہیں وہاں سے خاموشی نہیں, کوئی سگنل ملا ہے. ابھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیا سگنل ملا ہے, لیکن انہیں کوئی سگنل ملا ہے, اس وجہ سے وہ اب ذرا کمفرٹیبل زون میں آ گئے.
MQM میں بات کرتا گیلانی صاحب کی. یہ بات آپ کا بڑا پرٹیننٹ کوسچن ہے کیونکہ گیلانی صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ ایک سیاسی آدمی ہے. ٹھیک. اور جس پارٹی کے ہیں وہ اس کھیل کے وہ لوگ بادشاہ ہیں. گیلانی صاحب ہوں, انہوں نے دیکھیں اپنے وزیر اعظم جب وہ تھے انہوں نے پوری اپوزیشن کو خوش رکھا ہوا تھا, اور وہ سب جو لڑائی جھگڑا تھا وہ آپ کو پتا ہے ایک اپوزیشن دکھاوے کے لیے جتنا ہو سکتا تھا. انہوں نے MNAs کو بڑا نوازا ہے, فنڈز دیے ہیں. میں کئی PMLN کے MNAs کو جانتا ہوں جن کو بڑے بڑے طریقے سے انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. یہ زرداری صاحب کی پچ ہے, یہ زرداری صاحب پچ پہ کھیل رہے ہیں اور وہ ان کے بالر ہیں. ٹھیک ہے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ خطرہ ایگزسٹ کرتا ہے اور اس میں گورنمنٹ پوری مائٹ کے ساتھ کوشش کر رہی ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کو بچا لے. لیکن اگر پھر بھی حفیظ شیخ صاحب نہیں بچتے ہیں, جو کہ ابھی مجھ سے اگر آپ پوچھیں کیونکہ شاید آپ کو کہے کہ آپ شاید کہیں گے کہ یار یہ تو کوئی بات نہ, 50-50 ہے. اچھا ہاں مجھے 50-50 لگتا ہے. لیکن اگر گیلانی صاحب آ جاتے ہیں تو there is a method to this madness. پھر جو آپ نے پہلا سوال پوچھا تھا کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کا جھکاؤ اور یہ سچ, پھر نیوٹرلٹی والی بات جو ہے اس میں وزن پڑ جائے گا کہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں. لیکن ابھی بھی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو 51 میں حفیظ شیخ صاحب کو کہوں گا اور 49 گیلانی صاحب کو, کیونکہ گیلانی صاحب جس طرح کانٹیکٹس کر رہے ہیں لوگوں کو, انگیج کر رہے ہیں, اور پھر زرداری صاحب کا جو فارمولا ہے وہ بھی پیرالل بیک پہ چل رہا ہے. خود گیلانی صاحب کی اپنی پرسنالٹی, یہ سارے معاملات, اور شاید اپوزیشن کو تسلی دینے کے لیے کچھ کوارٹرز کا بھی خیال ہو کہ تھوڑی سی آکسیجن اگر دینی ہے تو دس از دا وے, بیکاز ادروائز جو ہے وہ پھر روڈز کے اوپر ڈٹرمن ہونا ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کا فیصلہ کیا. تو آخر میں عادل لاسٹ کوسچن, تو پھر اس میں لگ تو یہ رہا ہے بظاہر کہ یہ جو سیاسی داؤ پیچ ہوا ہے پچھلے چند ایک ہفتے کا, اس میں پیپلز پارٹی نے واقعی میں اپنے آپ کو ذرا ابھارا ہے, اوپر آ گئے, کمانڈنگ پوزیشن میں آ گئے. فاضل صاحب اگر آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی GB میں بھی بڑی ہوپ فل تھی, لیکن چیزیں اپ ٹو دا مارک نہیں تھی جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, لیکن انہوں نے پیشنس پھر بھی دکھائے. پیپلز پارٹی کو آپ کو پتا ہے کراچی میں IG والے واقعے پر بھی PMLN نے بہت ایکسپلائٹ کیا اس کو, انہوں نے کوشش کی کہ اس پہ تھوڑا پانی ڈال کے رابطہ چاپتہ کر کے پیشنس دکھائیں. میرا خیال ہے پیپلز پارٹی نے جتنے پیشنس دکھانے چاہیے تھے اتنے پیشنس وہاں دکھا دیے ہیں, اور اب پیپلز پارٹی یہ ہوپ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ اگر انہیں تھوڑا بہت بھی ریلیف اس صورت میں مل جائے کہ چیئرمین سینیٹ تو تھوڑا اسمبلی کے اندر ووکل بن جانا, مطلب ایک لحاظ سے ٹھیک ہے آپ کی بات, بڑا ریلیف ہوگا, لیکن پولیٹیکل مینرز میں ایک آپ سسٹم کے تحت دیں گے وہ ریلیف. عموماً ہمارے یہاں ریلیف کسی کو گرا کے کسی کو لا کے ملتا ہے. سو اگر اس طرح کا آپ ریلیف انہیں دیتے ہیں تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس حد تک سب سے بڑی جو ہے وہ بینیفیشری رہے گی. اور مجھے لگتا ہے کہ اس سارے پروسیس کے اندر ہی آپ تھوڑا ٹینشن کو ڈیفیوز کر سکیں گے, اور اگر ایسا نہ تو پھر اس کا مطلب یہی ہوگا کہ سڑکوں کے اوپر ہی فیصلے ہونے. ٹھیک ہے عادل عباسی, بہت شکریہ, پلیزر ٹو ہیو یو. ناظرین صورتحال دیکھ رہے تھے, بڑی دلچسپ صورتحال بنتی جا رہی ہے, اور اگلے یہ ہفتہ جو ہے یہ بڑا کروشل ہے. بریک کا وقت ہو رہا ہے, واپس آئیں گے تو ڈسکا کو نہ بھولیے گا, وہاں پہ لوگ پکڑے گئے, دھرے گئے, لیکن سوال یہ ہے کہ معاملہ منطقی انجام تک پہنچے گا. وہ لوگ جن کو جو ملوث پائے جا رہے ہیں, کیا واقعی میں ان لوگوں کے خلاف ایکشن ہوگا بشمول ان کے جو سینئر ترین عہدوں پر فائز ہیں؟ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. میں اس سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی سیاسی افزرات جو ڈسکا کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. پچھلے کل کے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا کہ معاملات جو ہیں وہ اب ان لوگوں کے لیے کچھ حد تک سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں جن کے نام اس حوالے سے آئے کہ انہوں نے یہ جو ڈسکا میں جو گڑبڑ ہوئی ہے اس میں شاید ان کا کوئی حصہ تھا. اس میں جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی رپورٹ کیا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ معطل ہو چکے ہیں, اور جو IG اور چیف سیکرٹری ہیں پنجاب کے, ان کو چیف الیکشن کمشنر نے سمن کیا ہے کہ وہ آئیں اور آ کر ایکسپلین کریں کہ اس دن وہ کیوں اویلیبل نہیں تھے. اب سوال جو بڑا سوال ہوتا ہے, جو پولنگ ہونی ہے وہ تو 18 مارچ کو ہو رہی ہے, وہ تو ہو جائے گی, لیکن جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی دھاندلی ہوتی ہے یا اس کا الزام آتا ہے تو کیا اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس باری اگر الیکشن کمیشن یہ چاہتا ہے کہ واقعی میں ہر حوالے سے اس معاملے کو کی جو ہے وہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے, یہ معلوم کیا جائے کہ اس رات کو اصل میں ہوا کیا, وہ جو پریزائڈنگ افسرز تھے وہ کہاں غائب ہوئے, اگر ان کو اغوا کیا گیا تو کس نے اغوا کیا, ان کو کہاں لے کے جایا گیا, وہاں پہ کیا ہوا, وغیرہ وغیرہ, کون اس کے پیچھے تھا, کون احکامات دے رہا تھا, کس نے وہ تمام تر انتظامات کیے. اگر ان تمام سوالوں کے جواب حاصل کرنے ہیں تو ہمیں کس طرح کی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہوگی, اور اس انویسٹیگیشن کے نتیجے میں کیسے یہ ممکن ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس میں انوالو تھے, جن کے احکامات پہ یہ سب کچھ ہوا, ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی ہو.
کیا یہ ممکن ہے پاکستان کے نظام میں جو اختیارات چیف الیکشن کمشنر کے پاس ہیں اس کے تحت یہ ہو سکتا ہے، اور اگر کرنا ہے تو کیسے کرنا چاہیے؟ یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ بڑا ضروری ہے. ایک بار یہ ہوگا تو اگلی باری جو ہے وہ الیکشن میں دھاندلی کرنے سے پہلے لوگ 100 بار سوچیں گے. میں نے 2 ایسے مہمانوں کا دعوت دی ناظرین جو بہت اچھی طرح ذاتی ان کا تجربہ ہے الیکشنز کے حوالے سے اور انتظامیہ کے حوالے سے، تاکہ ان سے ہم جانیں کہ یہ معاملات کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. میں تعارف کراتا ہوں، میرے پہلے مہمان ہیں جناب ذوالفقار چیمہ صاحب، سابق آئی جی ہیں، آئی جی پنجاب رہ چکے ہیں، بہت تمام تر سینئر اپوائنٹمنٹس پہ سرو کر چکے ہیں پولیس میں، اور خاص طور پہ پنجاب میں تو ان کا بہت ہی وسیع تجربہ ہے. میرے دوسرے مہمان ہیں جناب تسنیم نورانی صاحب، سابق وفاقی سیکرٹری ہیں، انتظامیہ کا بہت ہی ان کا طویل ایکسپیرینس ہے، اور جو بلکہ میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ جو الیکشنز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ الیکشن مانیٹرنگ، الیکشن ڈیوٹیز میں بھی ان کا ایکسپیرینس رہا ہے. تو ان دونوں کی مدد سے آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. چیمہ صاحب اگر بات میں آپ سے شروع کروں، جی پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ بات آپ اس بات سے متفق ہوں گے کہ اس معاملے کو یہاں چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو بالکل آخر تک لے کے جانا چاہیے؟ 100% آپ سے میں متفق ہوں، اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اگر اس کے جو مجرم ہیں، یعنی جو ملوث ہیں ٹھیک اس سنگین جرم میں، اگر ان کو قرار واقعی سزا ملتی ہے تو پھر آئندہ الیکشن جو کہ غالباً اسی سال لوکل باڈیز کے الیکشن ہوں گے، پیسفل ہوں گے اور منصفانہ ہونے کا ان کا امکان ہوگا. اگر سزا سے یہ بچ جاتے ہیں تو پھر آئندہ الیکشنوں پہ بھی سوالیہ نشان پڑے گا. اچھا، اگر یہ کرنا ہے تو اس کو انیشیٹ تو چیف الیکشن کمشنر کو ہی کرنا ہوگا، اس ساری انکوائری کو، ساری انویسٹیگیشن کو. آپ سوال پورا کر لیجئے، میں پھر اس کا اور اگر کرنا ہوگا تو پھر اس کا پروسیس کیا ہوگا؟ جی وہی جو آپ نے فاضل صاحب جو پوچھا اپنے انٹرو میں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ان کو سزا دی جا سکے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اصل مجرموں کا تعین کیا جائے. ٹھیک، یعنی یہ دیکھا جائے کہ یہ جو ڈسکا دھاندلی کا جو آپریشن ہوا، اس کا رائٹر، پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کون ہے؟ بالکل صحیح. اچھا، اس میں دیکھیں میں 5 ڈویژنوں کا پولیس چیف رہا ہوں اور بے شمار الیکشنز کروائے. ٹھیک. پریزائڈنگ آفیسر جو ہے ایک پولنگ سٹیشن کا انچارج پریزائڈنگ آفیسر کہلاتا ہے. نارملی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کالجوں کے لیکچرر یا اسکولوں کے ہیڈ ماسٹر وغیرہ ان کو لگایا جاتا، تعینات کیا جاتا ہے ایز پریزائڈنگ آفیسر. 5 بجے تک ٹائم ہوتا ہے پولنگ کا. اس کے بعد وہ امیدواروں کے پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں گنتی کرتے ہیں، سب کے دستخط ہوتے ہیں، اور وہ رزلٹ جو ہے فارم 45 پہ وہ اور بکسا جس میں وہ پھر ریٹرننگ آفیسر جس کے پاس سارے ریزلٹس اکٹھے ہوتے ہیں اس کے پاس لے کے جاتے ہیں. اچھا، گنتی میں آپ گھنٹہ 1.5 لگا لیں، اور ایک پولنگ سٹیشن کا ریٹرننگ آفیسر کے دفتر تک اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ تمام 7 ساڑھے 7 بجے تک، میکسیمم 8 بجے تک پہنچ جاتے ہیں. اگر کوئی 10-11 بجے تک نہ پہنچ سکے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ بکسا یا ووٹ جسے کہتے ہیں چوری ہو رہے ہیں. ٹھیک. اچھا، یہ تو 10 گھنٹے غائب رہے. اتنے پریزائڈنگ افسروں کا غائب ہونا، یہ دیکھیں نا، غائب ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے بعد پھر رزلٹ میں ٹیمپرنگ کرنا. بالکل. اتنے بڑے جرم کے لیے یہ تب آمادہ ہوں گے، یعنی اپنی نوکری کو رسک میں لگانے کے لیے، جب انہیں کو بڑی ہائر اتھارٹی کہے. بالکل صحیح، یہ تو بالکل سیف اسمپشن ہے. صرف امیدوار کے کہنے پہ یہ کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. جو انہیں یہ کہے کہ بھی اگر تم نے یہ نہ کیا تو تمہیں ہم نکال دیں گے، کوئی جواز بنا کے نوکری سے نکال دیں گے یا راجن پور بھیج دیں گے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. اور یہ چیز صرف یہ کہاں سے آ سکتی ہے؟ مطلب اس طرح کے میں بتانے لگا، کیا وہ جو ضلعی افسران ہیں، ڈی سی یا ڈی پی او، ان کے کہنے پہ آمادہ ہو سکتے ہیں، یا وہ آخر اس کام پہ کیوں آمادہ ہوں گے جب انہیں پتہ ہے کہ یہ ایک سنگین جرم ہے؟ وہ امیدوار، ٹھیک ہے جی، یا یہ ہے کہ وہاں اس ضلع کے تقریباً سارے ہارے ہوئے تھے، ان کے کہنے پہ اتنا غلط کام بے ضابطگی کرنے پر آمادہ ہرگز نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. وہ تب آمادہ ہوں گے جب انہیں ان کی کوئی ہائر اتھارٹی کہے گی، دباؤ ڈالے گی. ایک سیکنڈ میں وہ کون ہے؟ ڈی سی کو چیف سیکرٹری کہے گا
اور ڈی پی او کو اس کا آئی جی کہے گا, یعنی وہ اتھارٹی جو ان کو وہاں سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. آئی جی اور چیف سیکرٹری کیوں کہیں گے یا کب کہیں گے؟ جب ان کی وہ اتھارٹی جو ان کو ٹرانسفر کر سکتی ہے وہ کہے گی. ٹھیک, اب اس سے آپ کھرا نکالتے بالکل نکل آیا. اچھا جی, اچھا میں ایک سے نورانی صاحب کو بھی انوالو کروں گا. نورانی صاحب یہ بالکل بڑی آسان طریقے سے چیمہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ آپ کو اس طرح کا کام کرنے کے لیے کوئی موٹیویشن ہوتی ہے, کوئی انسینٹیو ہوتا ہے, کوئی پریشر ہوتا ہے, اوپر سے ہی آتا ہے. تو یہ بات تو اس میں پھر بالکل ثابت ہو رہی ہے کہ جب تک بالکل اوپر سے یہ معاملات کا حکم نہ آتا تو اس طریقے سے یہ جو چین آف ایونٹس نہ ہوتے. آپ بھی اس سے متفق ہوں گے؟ دیکھیے وہ ہوتا یہ ہے کہ ایک تو خیر میں ایک از خود میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو الیکشن کمیشن کا یہ آرڈر ہے, کم از کم میں نے اپنی ایکسپیرینس میں نہیں سنا کہ ڈپٹی کمشنر کو اور ڈی پی او کو سسپینڈ کرنے کا آرڈر ایشو ہوا ہو پہلے, اور اے سی کو اور اس طرح کمشنرز کو ریپلیس کرنے کا آرڈر ایشو ہوا ہو, اور چیف سیکرٹری اور آئی جی کی حاضری کی گئی ہو. تو یہ ایک میرا خیال ہے بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے. افسروں کے لیے تو ظاہر ہے اچھا نہیں ہے, کیونکہ افسروں پہ تو ویسے ہی پریشرز بہت ہیں آج کل, مختلف میڈیا کے, نیب کے, حاکموں کے. تو ایک ایڈیشنل پریشر الیکشن کمیشن کا ہوگا. مگر ایک اچھی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر اس پہ یعنی تفتیش ہوتی ہے, پکڑا جاتا ہے کون ہے, کس لیول پہ آیا, وہ ایک الگ چیز ہے, مگر ایک میسج چلا گیا کہ یہ چیز ڈویبل ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ صوبائی حکومت نے صرف اے سی کو سسپینڈ کیا ہے, ابھی ڈی سی اور ڈی پی او کو سسپینڈ نہیں کیا. وہ پتہ نہیں ڈیلیبریٹ کر رہے ہوں گے کہ کیا کر رہے ہوں گے, کیونکہ یہ کوئی سی نئی چیز نہیں ہے. انڈیا میں یہ پاورز ایز فار ایز آئی نو یہ الیکشن کمیشن کے پاس ہیں. جب الیکشن کا اناؤنس ہو جاتی ہے, الیکشن کا جو ٹینیور ہوتا ہے اس کے دوران, ان کے پاس پاورز ان کی ACRs لکھنے کی ہیں. تو وہاں تو بہت افسران جو ہیں وہ الیکشن, لیکن نورانی صاحب یہ پنجاب گورنمنٹ کے پاس اب ثوابدید تو نہیں ہے. وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی الیکشن کمشنر اگر کہہ رہے ہیں تو ہم سوچتے ہیں, ہم اپنی ثوابدید استعمال کرتے ہیں. ان کو وہ کرنا لازم ہے جو الیکشن کمیشنر کہہ رہا ہے. دیکھیے اگر اتنا لازم ہوتا تو وہ فوراً اگلے دن کر دیتے. الیکشن یعنی کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 218 جو 3 ہے اس میں بڑا واضح آل امبریسنگ پاورز دی گئی الیکشن کمیشن کو. اسی طرح دیر آر رولز جس میں کہ گورنمنٹ سرونٹس جو امپیڈ کرتے ہیں ان کو امپریزنمنٹ کا بھی اس میں پاورز ہیں, مگر کوئی اسپیسیفک یعنی ایک اٹس اے جنرل پاور, اس کی انٹرپریٹیشن والی بات ہے. کسی جگہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ الیکشن کمیشن کین سسپینڈ دیم. تو وہ I don't know, that is why maybe the government of Punjab is still deliberating یا maybe trying to plead with the election commission. تو یہ چیمہ صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی فرمائیے. جی میں گزارش کر رہا تھا جی کہ میں نے آرٹیکل جو ہے کانسٹیٹیوشن کے وہ پڑھے الیکشن کمیشن, انڈر آرٹیکل 220 یہ الیکشن کمیشن کو وہ پاورز حاصل ہیں. اس میں پابند کیا گیا ہے پوری کی پوری ایڈمنسٹریٹو مشینری کو کہ وہ الیکشن کمیشن کو اسسٹ کرنے کے پابند ہیں. یہ اسی طرح ہے جس طرح سپریم کورٹ کی پاورز ہیں کہ اگر کوئی ان کی حکم عدولی کرتا ہے تو وہ سپریم کورٹ ان کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے. اسی طرح اگر کوئی ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی, چاہے کوئی پولیس افسر ہے یا ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہے, ان کی ہدایات پر عمل نہیں کرتا تو وہ ان کے خلاف ایکشن لینے کے پابند ہیں. یعنی جو انہوں نے کہا ہے گورنمنٹس ان کی پابند ہیں اس پر عمل درآمد. اگر نہیں کرتی تو وہ بھی کنٹیمپٹ پہ آتی ہیں. پھر کنٹیمپٹ, خالی کنٹیمپٹ نہیں, آئین کی خلاف ورزی, آئین کی خلاف ورزی کی مرتکب ہوتی ہیں. یعنی اتنی واسٹ پاورز ہیں الیکشن کمیشن کی. واسٹ پاورز ہیں. جب انہوں نے کہا, جب چیف الیکشن کمشنر صاحب فون کر رہے تھے اور آئی جی اور چیف سیکرٹری فون نہیں سننے سے انہوں نے انکار کر دیا, تو اس کا واضح مطلب ہے کہ وہ اس میں ملوث تھے. وہ چاہتے تھے کہ جی جو وہاں ہونا ہے آپریشن وہ ہو لے, 8-10 گھنٹے بعد پھر ہم بات کر لیں گے, اور ہم جس طرح روایتی طریقے سے کہہ دیں گے اچھا سر ہم وہ دیکھ لیتے ہیں, انکوائری کراتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو وہ واضح ان کی ہدایات کی خلاف ورزی. ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد پروگرام جاری رکھتے ہیں.
नाज़रीन वेलकम बैक। नूरानी साहब, अब इसमें जिस तरीके से ये मामला चल रहे हैं, जब अगर यानी इस तरीके से तो टेक्निकली अगर इनके ऊपर चार्जेस आईजी के ऊपर या चीफ सेक्रेटरी के ऊपर बाकायदा तौर पर कुछ चार्जेस लग जाते हैं या उन्हें कंटेम्प्ट में जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है उनके ऊपर कंटेम्प्ट लगा देता है, तो उनके करियर पे फिर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? मतलब उनके ऊपर उनको कोई इसकी ये प्यूनिटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? देखिए, करियर्स पे अभी तक हमारे पास इतनी ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं है इलेक्शन कमीशन की एडवर्स कमेंट्स के, मगर जाहिर है कि अगर वो उनकी खिलाफ कोई रिपोर्ट लिख देता है तो उनकी फाइल पे तो आ जाती है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं समझता हूँ कि ये है कि एक बड़ा अच्छा प्रेसिडेंट बन गया। अगर इस चीज़ में कोई चीज़ निकलती भी नहीं है, ये अगर ये सपोजिंग आप तफ्तीश करते हैं और वो ये देखिए, चीमा साहब से मैं इस हद तक इख्तलाफ करूंगा कि हर दफ़ा ज़रूरी नहीं कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हर पोलिंग स्टेशन में धांधली जो है वो चीफ सेक्रेटरी या आईजी के कहने पे हो। धांधलियाँ लोकल लेवल्स पे भी होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होती हैं, कई जगह बहुत मुतहर्रिक किस्म के पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। मुझे याद है कि हमारे ज़माने में 77 इलेक्शन में कोई ऐसे रिटर्निंग ऑफिसर्स थे कि जो हमारी जब मीटिंग्स हुआ करती थी तो उसमें वो बाकायदा ऑफर किया करते थे अपनी सर्विसेज के, जनाब आप फिक्र ही ना करें, इधर की बरादरी मैंने पकड़ ली है, इधर का हमने ये कर लिया है, ये बंदोबस्त है। तो वो उनकी तरफ से एक नौकरी बनाने के तरीके होते थे। तो नौकरी बनाने के तरीके जो हैं वो लोअर लेवल पे भी होते हैं। बट बहरहाल एक यानी ये तो एक इंक्वायरी प्रूव करेगी कि भाई ऊपर से ऑर्डर आया था। लेकिन नूरानी साहब, जो मेरा बिल्कुल बुनियादी सवाल था ना, जो मैं समझना चाह रहा हूं वो ये कि एज यानी एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मेरा ये हक बनता है कि मैं जानूं कि उस रात को हुआ क्या, व्हाट वर द फैक्ट्स। वो सिर्फ तभी पता लग सकते हैं जब उस तरह की इंक्वायरी हो, चाहे वो पुलिस, अब देखें ना पुलिस तो खुद पार्टी बन गई है, तो या तो कोई और एजेंसी है वो इंक्वायरी करे, जो भी है कि उस वक्त के फैक्ट्स निकलें और ये मालूम हो कि कोई जुर्म हुआ है कि नहीं। इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि देखिए 20 बंदे हैं और वो 20, जैसे चीमा साहब ने कहा कि वो हेड मास्टर या स्कूल टीचर्स हैं या किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट के बंदे हैं। तो चूंकि ये एक बाई इलेक्शन है, इसमें थोड़े बंदे इन्वॉल्व हैं, तो अगर इलेक्शन कमीशन वाकई डिटर्मिन्ड है तो वो कर सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिवली ये भी हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन इस दफा कहे कि यार ये हमने कर दिया। अगर सपोजिंग बहुत ज्यादा यानी 20 बंदों को नौकरी से नहीं भी निकाला जाता, 20 बंदों को सस्पेंड कर दिया जाता है या उनकी करियर को थोड़ा हार्म कर दिया जाता है, तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि भाई सिर्फ हाकिम वक्त से डरने की जरूरत नहीं है जब इलेक्शन हो। लेकिन इंक्वायरी ये कौन करे चीमा साहब? पुलिस तो नहीं कर सकती ना, ये पुलिस तो खुद पार्टी है। तो थोड़ा सा अपना हमारे मुहतरम हैं नूरानी साहब, लेकिन थोड़ा सा वो इसको मेरा ख्याल है कि शोइंग सम सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द सिविल सर्वेंट्स। ऐसे मेरा ख्याल है कि इनको ये जो 20 अगवा हुए, ये गायब हुए, इनको सजा देने की बजाय जो असल हैं प्लानर और वो जो मैंने कहा इस ड्रामे के जो राइटर और डायरेक्टर हैं, अच्छा नेचुरली जो सीनियर अफसरान हैं, अब देखें कि जिस तरह फरमा रहे हैं कि जी उसके बगैर मुमकिन नहीं है। आपने उसका बात की मेरे साथ, डीपीओ जो है अदरवाइज अ वेरी फाइन ऑफिसर जी। अच्छा, आपने ठीक कहा कि यानी मेरा वो हसन अब्दालियन कोलीग, लेकिन मेरे साथ बहुत जूनियर रहा है और हार्वर्ड का पढ़ा, फाइन मैन और बड़े नेक नाम बाप का बेटा। अच्छा, लेकिन ये है कि ओवरऑल अगर आप पूछें, जी एग्जैक्टली अलविस अकबर, अच्छा मेरे साथ उन्होंने सर्व किया, मगर यही तो हम कई लोगों ने मुझे फोन किया कि जी बड़ा उसने डिसअपॉइंट किया और बड़ा दुख और अफसोस की बात है कि हालात ऐसे बना दिए गए कि ऑनेस्ट, सिर्फ मैं कम आधे मिनट में, ऑनेस्ट अफसरों के लिए न्यूट्रल रहना नामुमकिन बना दिया गया। इसी तरह वजीराबाद में भी हुआ, डीसी मेरे साथ रहा एबटाबाद में, अच्छा अफसर मगर न्यूट्रल नहीं रहे। अच्छा, क्यों नहीं रहे? ये नहीं हो सकता, आप किसी पुलिस अफसर से पूछ लें कि ऑन देयर ओन वो कहने के लिए तैयार, अनलेस कि उन्हें ऊपर से सीनियर अथॉरिटी ने गैर मामूली दबाव नहीं डाला होगा।
اوور آل آپ پوچھیں کہ جی یہ پھر کس نے کیا کھویا کیا پایا. ٹھیک ہے. پولیس اور انتظامیہ جو ہے وہ رسوا ہوئی. بالکل ہوئی ہے. اس نے اپنے دامن پہ سیاہ دھبا لگایا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے اپنا امیج امپروو کیا اور حکومت اور پرائم منسٹر صاحب پرسنلی ان کا امیج بہت شیٹر ہوا, مسخ ہوا. ٹھیک ہو گیا سر, ٹائم میں ختم ہو گیا. ذوالفقار چیمہ صاحب, تسنیم نورانی صاحب, بہت شکریہ. ناظرین, صورتحال بالکل واضح ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہونی ضروری ہے. وی مسٹ نو دا فیکٹس, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنا بڑا ایک جرم ہوا ہے, اگر یہ واقعی میں ہوا ہے, اور اس کو ہم چھوڑ دیں. تو یہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک بہت زبردست فیصلہ سازی کی ہے, لیکن ان پہ لازم ہے کہ اس معاملے کو بالکل منطقی انجام تک لے کے جائیں, تاکہ ہمیں معلوم ہو, جس طرح کہ چیمہ صاحب کہہ رہے تھے, کہ کون اس میں انوالوڈ ہے, کون اس کا پروڈیوسر ہے, کون اس کا ڈائریکٹر ہے, اور اگر ان کی نشاندہی ہو جاتی ہے تو پھر ان کے خلاف کیا قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ حافظ.